अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PNN लाहौर लाइव विद फ़रयाल हमीद। नाज़रीन, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि मैरिज ब्यूरो पर एतबार नहीं किया जा सकता। इसके लिए आज हम डोर ऑफ अवेयरनेस मैरिज ब्यूरो के पास मौजूद हैं। हम जानते हैं कि लोगों का क्यों ऐसा मानना है और इसमें कितनी हद तक सदाकत मौजूद है कि जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं वो रिश्ता दिखाने में धोखाधड़ी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मैरिज ब्यूरो की जो ओनर हैं वो मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है, बहुत से लोग कहते हैं कि वो मैरिज ब्यूरो से रिश्ता नहीं करवाना चाहते क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले हैं वो धोखाधड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है आपकी नज़र में? जी, जो प्रोफेशनल मैच मेकर्स हैं उनका ये मौक़िफ़ होता है कि हम रिश्ता किसी तरीके से करवा दें और उसके लिए उन्हें वो सच झूठ जो भी कुछ होता है वो मिलाते हैं और रिश्ता करवाने की करते हैं, चाहे वो हकीकत हो ना हो, बस उनको फ़ीस से गर्ज़ होता है। वो कहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए और हमें फ़ीस मिल जाए। उस मकसद के लिए वो इतनी गलत बयानी का इस्तेमाल करते हैं और बाज़ औक़ात रिश्ता उनके पास होता ही नहीं। वो क्लाइंट्स को लटकाते रहते हैं और ऐसे फ़ेक रिश्ते बताते रहते हैं जो कि होते ही नहीं हैं रिश्ते। अगर ज़्यादा कोई फ़ोर्स करता है तो वो डमी रिश्ता बना के किसी को भेज देते हैं, कहते हैं आपकी बच्ची को देखने आ रहे हैं, और पीछे कोई रिश्ता होता ही नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये इन बातों को देखते हुए डोर ऑफ अवेयरनेस का ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया 2005 में हमने शुरू किया, 15 साल हो गए हमें ये काम करते हुए और माशाल्लाह 12,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे फ़ाइनल हो चुके हैं। ये इसी वजह से हमने ये शुरू किया कि लोगों को फ़ीस की गर्ज़ होती है, लोगों को ये नहीं होता कि दूसरे की बच्ची जो है उसकी ओवर एज होती जा रही है, उसके लिए कोई एफ़र्ट करें। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर फ़ीस के काम कर रहे हैं और लोग हमारे पास आते हैं, इतने एतमाद के साथ आते हैं और जो भी उनकी किस्मत होती है हमने तो कोशिश करनी होती है। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि रिश्ता हमने करवाया है, ये तो हमारा काम कोशिश करना है। तो ये बताइएगा कि आपके पास किस उम्र के रिश्ते मौजूद हैं? जी, रिश्ते हर उम्र के मौजूद हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शादियां बहुत जल्दी अर्ली एज में हो जाएं, तो बहुत यंग रिश्ते भी मौजूद होते हैं क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि लेट होने की वजह से हमें बहुत मसाइल का शिकार हो जाते हैं और मिडिल क्लास भी होते हैं। उसके बाद यानी कि थोड़ी सी मिडिल एज जैसे होती है कि यानी अगर फ़र्ज़ करें तालीम के दौरान बच्चियों की उम्र या लड़कों की सेटल होने में टाइम लग जाता है, तो 32, 35, 40 तक भी चले जाते हैं। तो वो सेटल होते होते वो फिर कहते हैं अब हम सेटल हो गए हैं, अब हम शादी करना चाहते हैं, तो जो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात सेकंड मैरिज वाले होते हैं, वो भी बहुत से रिश्ते हमारे पास आते हैं कि मैरिज ब्रेक हो गई है तो अब दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, तो या औलाद के लिए कोई करना चाह रहा है, तो ऐसे रिश्ते भी आते हैं। और लेट जो बाज़ औक़ात होता है, वाइफ़ की डेथ हो गई तो वो ओवर एज जैसे मतलब मैं कहूँगी कि वो 60 प्लस इस तरह से 70 तक भी लोग आते हैं हमारे पास कि हम पार्टनर चाहते हैं। तो हर एज के रिश्ते हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, लड़के और लड़के वाले किस चीज़ की डिमांड करते हैं कि रिश्ता किस तरह का होना चाहिए? ज़्यादातर डिमांड होती है कि हमारे बराबर के हों और अगर उनका स्टैंडर्ड फ़र्ज़ करें कि वो अगर मिडिल क्लास हैं तो वो कहते हैं हमें मिडिल क्लास रिश्ता दिखाएं, और अगर अपर क्लास हैं तो वो कहते हैं कि हमें हमारे बराबर के दिखाएं। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि अपने बराबर का रिश्ता जो होता है ना, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इंसान। एक रिश्तेदारी बन रही, दो ख़ानदानों को जोड़ने का एक काम हम कर रहे होते हैं, तो हमारी भी कोशिश होती है कि कंपैटिबिलिटी देखें, जो उनका मयार है वही उनका मयार हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अब तक आप कितने रिश्ते करवा चुकी हैं और उनमें से कितने रिश्ते कामयाब हो चुके हैं? जी, हम लोग क्योंकि फ़ीस नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ़ी सबिलिल्लाह 100% हम प्योरली काम करें, तो बहुत से लोग रिश्ता होने के बाद हमें अपना डाटा हमसे निकलवाते नहीं हैं हमारी लिस्ट में से। तो फिर हमें बहुत मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज़ से पता चलता है, लेकिन हमें फिर भी पता चल जाता है कि रिश्ता हो गया। और हमें क्योंकि कोई फ़ीस का लालच नहीं होता, इसलिए हम कोई इतना बॉदर भी नहीं करते कि कोई बता रहा है या नहीं बता रहा है। लेकिन एक हमारे अंदाज़े के मुताबिक जो हमारे डिफरेंट मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, वॉलंटियर्स, तो वो उनका जो हमने अपना डाटा कंपाइल किया है, तो तकरीबन 12,000 से ज़्यादा रिश्ते हमारे थ्रू हो चुके हैं। ठीक है। और मुझे ये भी बताएँ कि कुछ जो ख़वातीन होती हैं वो लोग कहती हैं कि हमें हमारी बहू ऐसी होनी चाहिए कि चाँद का टुकड़ा हो और बेटा चाहे उनका खूबसूरत ना हो, तो कैसे भी रिश्ते आपके पास आते हैं और उनके लिए आप क्या करती हैं? देखें, दोनों के लिए मयार फ़र्क है ना। लड़की अगर कोई खूबसूरत चाहता है तो लड़के के लिए कुछ और मयार होते हैं। मसलन लड़के का सेटल होना ज़रूरी है, बहुत खूबसूरत होना इतनी बड़ी डिमांड नहीं होती, वो डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। बाज़ लोगों की डिमांड होती है कि बहुत खूबसूरत लड़का हो, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ है कि वो वेल सेटल्ड होना चाहिए
اور اس کے اوپر لائبلٹیز جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ یہ تو نہیں کہ بہت بڑا خاندان وہ پال رہا ہے تو وہ پھر اپنی شادی کے بعد اپنی بیوی کو تو اتنا توجہ نہیں دے سکے گا. تو اس طرح کے بہت سے مسائل دیکھ کے تو پھر اس میں یہ ہے کہ لڑکا اگر نہیں بھی زیادہ خوبصورت، لڑکے کی سیٹل ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لڑکیوں کا بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی جاب کرنے والی چاہ رہے ہیں یا جیسے بھی وہ چاہ رہے ہیں، تعلیم بہت زیادہ چاہ رہے ہیں اور خوبصورتی بھی چاہ رہے ہیں، تو 100% دیکھیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے تھوڑا سا کمپرومائز کسی نہ کسی چیز پہ ضرور کر لینا چاہیے. مثلاً اگر کوئی کہتا ہے کہ میں شرافت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، تعلیم پہ نہیں کروں گا، یا اپنے معیار پہ جو اس طرح کے معیار بنائے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں پہ ایک دو چیزوں پہ تو ٹھیک ہے. لیکن 100% اگر کوئی کہے کہ اب مجھے آئیڈیل ملنا چاہیے، تو پھر وہ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور اوور ایج ہو جاتے ہیں اور وہ پھر تلاش ہی کرتے رہ جاتے ہیں. اور اگر کوئی رشتہ کروانا چاہتا ہے آپ کے پاس تو وہ کس طرح پروسیس ہے، کیا پروسیس ہے، وہ آپ کے پاس کیا کہے، یا کوئی رجسٹریشن، اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا. جی، ہمارے پاس یہ ہیڈ آفس میں لوگ وزٹ کرتے رہتے ہیں. پھر ہم لوگوں کا گیٹ ٹوگیدر کراتے ہیں، اس میں فیملیز آ جاتی ہیں اور کچھ اپنے بچوں کو ساتھ، رشتے والے جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں انہیں بھی لے آتے ہیں. لیکن زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ فیملیز آپس میں ملیں، تاکہ اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے وہ ڈیٹا پہ ایکسچینج بھی ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس لوگ ہیڈ آفس میں آتے ہیں، ہماری امپلائی ہوتی ہے جو کہ ان کو رجسٹر کرتی ہے اور ان کو میچنگ رشتے بتاتی ہیں. اس طریقے سے پھر ان کو جو پسند آتا ہے وہ ہم سے ڈیٹا لے لیتے ہیں. اور جیسا کہ ہمارا کلچر ہے کہ لڑکے والے لڑکی والوں کو اپروچ کریں، تو وہ پھر ہم لڑکے والوں کو رشتے دیتے ہیں. اور اگر لڑکی والے آتے ہیں تو پھر ہم لڑکے والوں کو لڑکی والوں کا ڈیٹیل جو ہے وہ خود سینڈ کر دیتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اینڈرائڈ ایپ ہے ہماری. اس طریقے سے لوگ ہمیں کنیکٹ کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح رشتہ کروانے کے بعد لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ عمل بھی آپ لوگ ہی کرتے ہیں کہ صرف آپ لوگوں کا کام رشتہ کروانا ہے، باقی جانچ پڑتال دونوں پارٹیز خود کرتے ہیں؟ جانچ پڑتال میں اگر ہم لوگ پڑ جائیں گے نا تو وہ بہت، ہم ان سے ایک یہ کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ جو بھی آپ نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے صحیح اپنی انفارمیشن دی ہے. انویسٹیگیشن میں ہم خود نہیں جاتے، جو فیملیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں. اور یہی ایک ہمارے لیے آسانی بھی ہے، کیونکہ کہتے ہیں ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. تو جو رشتہ ہے وہ آپس میں خود دونوں فیملیز ایک دوسرے کی انویسٹیگیشن کرتی ہیں. ہم صرف ان کی جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے ان کو بتا دیتے ہیں، جو انہوں نے دی ہے انہیں بتا دیتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس عمر میں شادی کر دینا بیسٹ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کی بہت زیادہ لیٹ شادی نہیں کرنی چاہیے. پیرنٹس کہتے ہیں کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا، لڑکی جب تک اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہو جاتی، تو بہت لیٹ ہو جاتے ہیں. شروع میں جب بچے بالغ ہوتے ہیں تو بہت جلدی کرنی چاہیے. بعد میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، اکٹھے جا کے یونیورسٹی پڑھ سکتے ہیں. اگر فرض کریں کہ وہ انہیں کوئی شوق ہیں، بعد میں آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اپنے شوق پورے کریں، پڑھائی کریں، جاب کرنی جاب کریں، نہیں کرنی نہ کریں. لیکن اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے سوسائٹی میں بہت خرابیاں آ جاتی ہیں. پھر وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی فرینڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک غیر شرعی طریقوں سے اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا یہ سجیشن ہے سوسائٹی کے لیے، ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز بچوں کی شادیاں بہت لیٹ نہ کریں. اس طریقے سے معاشرے میں بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں. رشتہ کروانے کے بعد لڑکے اور لڑکی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ایک دوسرے سے بات کریں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انہیں شادی سے پہلے ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، جاننا چاہیے انہیں ایک دوسرے کو؟ دیکھیں، یہ تو ان کا شرعی حق ہے، دیکھنا بھی اور یہ پتہ بھی رکھنا کہ مطلب میری شادی کہاں ہو رہی ہے. کیونکہ لڑکی سے اجازت بھی اسی لیے لی جاتی ہے نکاح میں کہ تمہیں منظور ہے. لڑکے سے بھی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے زندگی گزارنی ہے. انہیں پہلے اگر ہم ملا دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں، تو ایک شرعی لمٹ کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے کہ دکھانا اور ملانا بہت اچھا ہے کہ آگے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میری لائف پارٹنر جو ہے کیسی ہے. تو ایک لمٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بعض لوگ بہت زیادہ لمٹس کراس کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر پتہ چلتا ہے شادی سے پہلے ہی بریک ہو جاتا ہے. اور رشتہ کرتے وقت اگر لڑکے کی انکم اچھی ہے اور وہ خود اتنا خوبصورت نہیں ہے، تو کیا اس کی عمر کو فوکس کرنا چاہیے یا ان کی انکم دیکھ کے لڑکی کو بیاہ دینا چاہیے؟ جی دیکھیں، یہ ذرا لڑکے کا سیٹل ہونا، کیونکہ اس نے اپنا خاندان آگے چلانا ہے، اس کو فائنینس کرنا ہے، اس کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے. تو اس کا سیٹل ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہے تو یہ اس کی بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے.
اور اگر لڑکے کی خوبصورتی کم ہے یا اور چیزیں اس کی تھوڑی سی کم ہیں تو ان کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا سیٹل ہونا یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے. یہ اس کے اوپر اس کے بڑے ہم مارکس دیتے ہیں نا جس طرح سے کہ جی اس کے اتنے نمبر ہیں اس رشتے کے، تو یہ بہت بڑا اس کا ایک کریڈٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے. اچھا، بہت سے میں نے ایسے میرج بیورو دیکھے ہیں جو کہ پیسے کے ذریعے مطلب کہ لوگوں کے رشتے کرواتے ہیں کیونکہ کمانے کا ایک ذریعہ. تو آپ کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آپ کو بھی اسے کمانے کا ایک ذریعہ بنانا چاہیے؟ یہ اصل میں ایک آئیڈیالوجی کے اوپر ہم نے کام شروع کیا ہے اور ایک سوچ کے مطابق سوسائٹی کی یہ پرابلم دیکھتے ہوئے کیا ہے اور جہادی طور پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. تو ہمارے ساتھ جتنی بھی ٹیم ہے وہ بھی سب ایک جہادی طور پہ والنٹیئر سروس دے رہی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام فری آف کاسٹ ہو اور نیکی سمجھ کے لوگ ایک دوسرے کے لیے یہ سہولت پیدا کریں. تو یہ کام میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے نزدیک تو اس کو فیس کے طور پہ، کاروبار کے طور پہ کرنا تو ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں. تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے والنٹیئر زیادہ سے زیادہ ملیں. ابھی بھی ہمارے ساتھ 60 لوگ کام کر رہے ہیں جو ایز اے والنٹیئر ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اور سب لوگ ہم ٹیم ورک کر رہے ہیں. اور اگر میرے پاس کوئی ایسا رشتہ ہے تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں، ان کی میچنگ لے لیتی ہوں اپنے آپس میں، ہم لوگ جو سب والنٹیئر ہیں. لیکن جو لوگ اس کو کاروبار بنا کے کر رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے میں یہ چیز جو ہے نا یہ بہت زیادہ نیگیٹو ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے لوگ صرف پیسے کو فوکس کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچوں کی ایج اوور ہوتی جا رہی ہے. وہ پیسہ کمانے کے لیے رجسٹریشنز کر رہے ہیں اور ان کو رشتے ایسے جھوٹ سچ ملا کے تو وہ کرانے کی کوشش ہوتی ہے ان کی. تو یہ چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت سوسائٹی میں والنٹیئرز کھڑے ہو جائیں اور اس کام کو فی سبیل اللہ کرنا شروع کر دیں. آپ کے نزدیک ارینج میرج کامیاب ہے یا لو میرج؟ دیکھیں ون ون سولوشن ہونا چاہیے. بچے بعض اوقات بالکل پیرنٹس کے انفارمیشن کے بغیر ہی ساری چیزیں جو ہے نا خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، تو پیرنٹس کا بہت دل ٹوٹتا بھی ہے اس چیز سے. اگر وہ پیرنٹس کو اعتماد میں لے کے اور کرنا چاہیں، سیمی ارینج میرج اس کو کہتے ہیں، اگر وہ ان کو اعتماد میں لے لیتے ہیں اور مل کے فیملی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی سچویشن بن جاتی ہے. اور اگر فیملی نے ان کو کہیں پہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ان کی شادی کرنی ہے تو بچوں کو پہلے ذہنی طور پہ تیار کریں. اس طرح سے فورس کر کے جب کریں گے تو وہ بچے آپس میں سیٹل ہی نہیں ہو پاتے، مینٹل میچ ہی نہیں اگر ان کا ہوگا تو فورسفلی وہ زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. پھر بریک اپ اسی وجہ سے بہت زیادہ سوسائٹی میں ڈیورس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، خلا کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے. تو اس میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو اعتماد میں لے کے کریں اور بچے بھی اگر پسند آ گئی ہے کوئی لڑکی تو وہ اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لے کے، یہ دو خاندانوں کا اصل میں ملاپ ہوتا ہے، یہ صرف لڑکا لڑکی کا ملاپ نہیں ہے، اس میں پورے خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو اس لیے یہ اس میں اس طریقے سے اگر مل کے چلیں گے تو زیادہ کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ویڈیو کے آخر میں ان والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو رشتے کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کن باتوں کا خیال رکھیں رشتہ کرتے وقت؟ رشتہ کرتے وقت اپنے جو بھی آپ نے معیار بنایا ہے، فرض کریں کہ آپ شرافت کا، تعلیم کا اور اپنے فائنینشیل سٹیٹس کا جن جن چیزوں کا بنایا ہے وہ آپ پہلے ڈیفائن کر لیں اور آپس میں بیٹھ کے بچے سے بھی پوچھ لیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھئی ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد جب آپ تلاش کرنے نکلیں گے آپ کو بڑی آسانی سے لڑکی اس طرح کی مل جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی یا لڑکے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور نظر آ جاتی ہے جس کو وہ پسند نہ بھی کریں تو بہت سی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو دیکھنا یہ کہ ہمارا اپنا کیا معیار ہے. پہلے لوگ کنفیوز بہت ہیں، رشتے دیکھتے جاتے ہیں ونڈو شاپنگ کر رہے جیسے کہ انہوں نے وہاں کرنا نہیں ہے، بس جاتے ہیں چائے پی کے آ جاتے ہیں. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. آپ اپنا پہلے معیار سیٹ کریں کہ آپ نے کس طرح کا رشتہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ اپنے کچھ چیزیں سیٹ کر لیں، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، بیٹے سے یا بیٹی سے بھی پہلے پوچھ لیں کہ بھی کس طرح کا تمہیں پسند ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے. پھر اس طرح کا تلاش کرنا شروع کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اور آسانی سے مل بھی جائے گا. لیکن جب اپنی چیزیں مائنڈ ہی کلیئر نہیں ہے تو پھر وہ بس دیکھتے چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد حاصل کچھ بھی نہیں، ٹائم ویسٹ، اگلے کا بھی اپنے ریسورسز ضائع کیے اور اپنا بھی ٹائم ویسٹ کیا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی ایکسرسائز کرنے کا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو پہلے کلیئر کریں کہ آپ کو کس طرح کا رشتہ چاہیے، پھر اس کے بعد آپ ڈھونڈنے نکلیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں یہ رشتے، تو طے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں آپ کا اپنا مائنڈ بھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. شکریہ میم، بہت بہت آپ کا، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا. ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. آپ کو کس حد تک پسند آئی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کی ویڈیو کو شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.